Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हम आज खसूसी तौर से हमारे इंडिया के एक दोस्त और एक तरह से हमारे ही एरिया साइड के मोहतरम अफजाल साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं, उनको वेलकम कहते हैं और उन्हें बातचीत के लिए हमने दावत दे रखी है। तो इंशाल्लाह उनको बातचीत के लिए इनवाइट किया जाता है। अफजाल साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अमीर फैसल साहब, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मोहतरम अफजाल साहब, सबसे पहले आप अपना मुख्तसर तारुफ करवा दीजिए, आपकी उम्र, एज, आपकी तालीम वगैरह वगैरह। शुक्रिया। जी अमीर फैसल साहब, इस वक्त खाकसार की उम्र 35 है और दुनियावी एतबार से तालीम जो है इंटर पास है, और दीनी एतबार से खाकसार ने दारुल उलूम देवबंद से आलिमत का कोर्स कर रखा है, जो दारुल उलूम देवबंद तकरीबन पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। और इसके अलावा मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जो है वो मौलम का कोर्स किया हुआ है। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी दुनियावी और दीनी तालीम जानकर बहुत खुशी हुई। मोहतरम अफजाल भाई, मेरी जानकारी में ये बात है कि आप पैदाइशी अहमदी तो नहीं हैं। पैदाइशी तो आप मतलब जो हमारे यहाँ मोहम्मदी मुसलमान कहते हैं वो हैं। तो आप काइंडली ये बताएं कि आपको कादियानियत अहमदियत के रिगार्डिंग कब और कैसे मालूमात हुई और कब आपका इंटरेक्शन हुआ ऐसे लोगों से, बताएं। शुक्रिया। जी अमीर फैसल साहब, पैदाइशी अहमदी नहीं हूँ, बिल्कुल आपने सही कहा है। क्योंकि जमात अहमदिया को कबूल करने से पहले खाकसार जो है वो एक दावत तबलीग का एक सिलसिला है, हमारे यहाँ पे बड़े ज़ोर शोर से है और तकरीबन पूरे वर्ल्ड में ही है। तो महीने के 3 दिन साल का चिल्ला, और मस्जिद का, अपनी मस्जिद का गश्त, पड़ोस की मस्जिद का गश्त, सुबह शाम की तालीम, तो खाकसार इसी में ही वक्त लगा है। और खाकसार ने जो है वो अपनी ज़िंदगी के 4 महीने और साल का चिल्ला और हर महीने के 3 दिन तो कभी छूटे नहीं, इसी में ही रहा है। जी अमीर फैसल साहब, दूसरा आपका सवाल, खाकसार के जो दादा हैं वो भी सारी उम्र उनकी जो है मस्जिद में इमामत में ही गुजारी है, वो भी मौलवी थे। और खाकसार के जो वालिद साहब हैं उन्होंने भी सारी उम्र जो है इमामत में ही गुजारी है। और वो रुड़की कचहरी की जो मस्जिद है, शायद आप अच्छी तरह जानते हैं, उस जमा मस्जिद के आप पेश इमाम थे और कम से कम 7-8 साल उस मस्जिद में रहे हैं वहाँ पे। तो उस मस्जिद का जो बिल था, वो अक्सर बिल जमा करने के लिए आप ही जाया करते थे बिजली विभाग में। तो वहाँ बिजली विभाग के अंदर एक कर्मचारी थे, यानी मुलाजिम, उर्दू में मुलाजिम ही बोलेंगे। तो वो इत्तफाक से अहमदी थे। तो हमारे वालिद साहब की उनके साथ जो है वो दुआ सलाम थी। तो उसके बाद उन्होंने क्या करा के देखा कि नेक फितरत इंसान है, तो थोड़ा सा उन्होंने जो है वो पैगाम पहुंचाना शुरू किया वालिद साहब को। तो और जमात अहमदिया का अखबार बदर अखबार निकलता है हर हफ्ते, तो वो अक्सर आपको जो है मुताला के लिए, पढ़ने के लिए मेरे वालिद साहब को वो दे दिया करते थे। तो काफ़ी सालों से वो यही सिलसिला चलता रहा, मुलाकातें होते रही और मुताला करते रहे आप, यानी खाकसार के वालिद साहब। तो धीरे धीरे उन्होंने जो है तबलीग शुरू की हमारे वालिद साहब को। तो वालिद साहब को कहने लगे वो कि आप हमारे साथ जो है वो जलसा में कादियान चलें। तो पहली बार मेरे वालिद साहब जो है वो कादियान जलसे में गए। तो उसके बाद आए तो बड़े मुतासिर हुए, बहुत अच्छा उनको लगा। तो उसके बाद अगली बार फिर वो मुझे 15 दिन के लिए कादियान ले गए। मैं गया, वहाँ पर रहा, देखा खाकसार ने अच्छी तरह से। तो मुझे कोई अजीब सा नहीं लगा, क्योंकि जमात अहमदिया के बारे में खाकसार ने भी बहुत कुछ जो है वो सुन रखा था। तो कि वो जो है वहाँ पे उन्होंने जन्नत बना रखी है, दोजख बना रखी है, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। काफ़ी बहुत तरह की बात इस तरह की जो है वो खाकसार ने जो है वो सुन रखी थी। तो वहाँ जाके देखा तो ऐसा कुछ महसूस जो है वो नहीं दिया। खैर बहरहाल 15 दिन के बाद हम जो है वापस फिर वो घर आ गए हैं। तो बैत हमने जो है वो नहीं की थी, ना वालिद साहब ने की थी ना मैंने की थी। फिर उसके बाद तीसरी बार फिर वालिद साहब कादियान गए। उनको जो है वो लेके गए, किसी प्रोग्राम था वहाँ पे कोई, शायद अंसारुल्लाह का एक जलसा होता था गर्मी के टाइम में, उस टाइम मौसम में अच्छा था, उस टाइम गए।
تو آپ کو جو ہے وہ کتابیں بھی کافی آپ نے مطالعہ کی تھی، اور اخبار بدر تو آپ جو ہے وہ پڑھتے رہتے تھے، تو بہت ہی آپ نے جو ہے وہ سوچ سمجھ کے جو ہے بیعت کی ہے۔ اور جب آپ کو یہ محسوس ہوا، یہ پتہ لگا کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق جو ہے امام مہدی آئے ہیں، تو یہ بھی وجہ بنی ہے۔ دوسری بات، اصل وجہ جو بنی ہے وہ ان کے ایک اپنے خواب کی وجہ بنی ہے، وہ میں اگلی آڈیو میں بیان کرتا ہوں۔ جیسا کہ خاک سار نے ابھی اوپر بتایا ہے کہ میرے والد صاحب جو ہے ان کی ساری عمر جو ہے امامت میں گزری ہے اور مسجد میں پیش امام ہی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ دعوت تبلیغ میں بھی لگے ہوئے تھے، اور دین کا کام جو ہے بڑے شوق سے اور بڑی لگن کے ساتھ کرتے تھے۔ تو جماعت احمدیہ کی بیعت کرنے سے پہلے انہوں نے کم سے کم 1 مہینہ پہلے خواب دیکھا تھا کہ ان کو کوئی یہ کہہ رہا ہے، کوئی باہر کا آدمی ہے کہ میرے والد صاحب کا نام ظہیر ہے، کہ ظہیر آپ کو جو ہے وہ دین کا علم سیکھنے کا بڑا شوق ہے، تو اگر آپ کو اصل دین کا علم سیکھنا ہے، آؤ میرے ساتھ چلو، میں آپ کو ایک لے کے چلتا ہوں، وہ آپ کو جو ہے وہ دین کا علم سکھائے گا، کیونکہ آپ بڑے دلچسپی رکھتے ہو۔ تو وہ بہت دور جو ہے میرے والد صاحب کو لے گیا، اور میرے والد صاحب ان کے پیچھے پیچھے چلتے گئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ سامنے بزرگ بیٹھے ہیں، یہ آپ کو جو ہے وہ دین کا علم سکھائیں گے۔ تو دروازے میں تک آپ پہنچے تو دروازے کے اندر جو ہے کرسی تھی، وہ کرسی پہ جو ہے ایک بزرگ نورانی چہرہ تھا ان کا، جو آپ نے دیکھا خواب میں بیٹھے تھے۔ تو وہ چہرہ جب آپ نے دیکھا تو نہیں پہچان پائے وہ چہرہ کس کا تھا۔ بہرحال لیکن جب آپ قادیان گئے، آپ نے وہاں پہ جا کے ایک کسی دفتر میں تصویر دیکھی، وہ تیسرے خلیفہ مرزا ناصر احمد، حافظ ناصر احمد صاحب کی تصویر تھی، جو آپ نے خواب میں 1 مہینہ پہلے دیکھی تھی۔ تو پھر آپ نے جو ہے اس طرح سے خواب میں دیکھا، اور آپ نے مطالعہ کیا، کیونکہ آپ کا مطالعہ بڑا وسیع تھا، تو بڑے ہی سوچ سمجھ کے آپ نے پھر جو ہے بیعت کی ہے۔ جب خاک سار کو پتہ لگا کہ والد صاحب نے جو ہے بیعت کر لی ہے، تو پھر میں اکیلا جو ہے قادیان گیا ہوں، اور کم سے کم میں 1 مہینہ قادیان رہا ہوں، اور میں نے پھر وہاں نمازیں پڑھی ہیں، بلکہ تہجد کی نماز باجماعت پڑھی ہے۔ تو جو میں نے سن رکھا تھا، بالکل میں نے وہاں پہ جو ہے اس کا الٹ دیکھا کہ خاک سار جو ہے وہ قرآن حافظ بھی ہے۔ تو مسجد میں جا کے خاک سار نے دیکھا کہ لاؤ ذرا ان کی احمدیوں کی جو ہے وہ قرآن شریف تو اٹھا کے دیکھ لوں، کہ کہتے ہیں کہ ان کی قرآن شریف بھی الگ ہے۔ تو خاک سار نے دیکھا قرآن شریف اٹھا کے مسجد میں جو رکھی ہوئی تھی، کہ الحمد سے لے کے والناس تک بالکل وہی مکمل قرآن ہے، کوئی بھی ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اس ٹائم پہ ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جلسہ بھی تھا، وہ بھی خاک سار نے اٹینڈ کیا، تو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت انہوں نے بیان کی ہے، اور جو اعزاز و کرام، جو عزت اور جو مقام و درجہ بتایا ہے، تو میں سن کے بڑا دنگ رہ گیا۔ تو خاک سار نے بھی پھر 1 مہینے کے بعد، والد صاحب کے 1 مہینے کے بعد جو ہے وہ بیعت کر لی تھی۔ اس کے بعد پھر 1 مہینے کے بعد گھر واپس آ گیا۔ پھر اگلے سال پھر یہ ایسا ہوا کہ 2004 میں جب بیعت کر لی، تو 2004 میں خاک سار کے والد صاحب نے جامعہ میں جو 4 سال کا کورس ہے وہاں پہ جامعہ میں، وہاں خاک سار کا جو ہے وہ ایڈمیشن کرا دیا۔ اور اس کے ایڈمیشن کرانے کے بعد کافی ذہن میں، من میں کافی سوالات تھے، جو خاک سار بیچ بیچ میں کرتا رہا تھا، اور کچھ سوالات ایسے تھے جو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ دیکھنا سے ہی سمجھ میں آ جاتی تھی، کیونکہ قرآن شریف کی آیت کا مفہوم ہے سنی سنائی بات وہ جو ہے وہ دیکھنے کے برابر نہیں ہوتی۔ تو خاک سار نے مشاہدہ کیا اور اپنی آنکھوں سے خود دیکھا، تو بالکل کھرا اور سچ پایا۔ تو اس طرح سے جو من میں سوالات تھے وہ دور ہوتے چلے گئے۔ جی امیر فضل صاحب، اب آپ اگلا سوال کریں، شاید میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو 2 سوال کیے تھے شاید وہ مکمل ہو۔ محترم افضال صاحب، آپ نے جتنی بھی آڈیوز کی تو اس سے صاف ظاہر ہوا کہ جیسے میں فرقوں کے الگ الگ نام جانتا ہوں، تو آپ ایک طرح سے کٹر دیوبندی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ جس طرح کہ آپ نے بتائی کہ تبلیغ جماعت سے بھی آپ جڑے تھے، تو بہرحال یہ دیوبندی لوگوں کا ہی کام ہوتا ہے۔ پھر آپ نے یہ کہا کہ آپ نے کافی باتیں سن رکھی تھی قادیانی جی کے ریگارڈنگ یا قادیان کے ریگارڈنگ۔ میری نظر میں تو یہ بات ہے محترم افضال صاحب، یا میرا تجربہ یا میرا مشاہدہ کہہ لیجیے، کہ لگ بھگ بچپن سے ہی میں مسلمانوں کے انٹریکشن میں رہا ہوں، بٹ نہ تو میں نے احمدیت کا نام سنا اپنی پوری زندگی میں، نہ قادیانیوں کا، نہ کوئی اس طرح کی بات سنی۔ اور یہ میں ہمیشہ اپنی آڈیوز میں کہتا رہتا ہوں کہ ہم سے 100 150 200 کلومیٹر چاروں طرف تک لگ بھگ دیوبندی ہی لوگ ہیں،
اور آپ بھی چلیے دیوبندی گھرانے کے ایک چشمہ چراغ ہیں. تو آخر آپ کا ذریعہ سے یہ سورس کہاں سے بنی ہے؟ آپ نے کس لوگوں سے سن رکھا تھا کہ قادیان میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے؟ کیا آپ اس کو ہلکا چاہے اشارتاً ہی ڈسکلوز کرنا چاہیں تو کر دیں. شکریہ. جی امیر فیصل صاحب، آپ کا علاقہ اور ہمارا علاقہ وہ جو ہے آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، وہ ایک ہی ہے. اور دارالعلوم دیوبند بھی جو ہے ہمارے یہاں سے 40 کلومیٹر دور ہے، کوئی دور نہیں ہے، نزدیک ہی ہمارے علاقے میں ہی ہے. بالکل ہم جو ہے وہ کٹر دیوبندی تھے اور دعوت تبلیغ میں ہی لگے ہوئے تھے. تو ہمارا جو علاقہ ہے آپ کو پتہ ہے خوب اچھی طرح سے، جو ہے وہ دیوبندی کا زور ہے اور دعوت تبلیغ کا کام بڑے زور شور سے چلتا ہے. تو جو دعوت تبلیغ کے لگے ہوئے لوگ ہیں، ہم بھی انہی میں سے لگے ہوئے تھے، ہم بھی انہی کے ساتھیوں میں سے ہی تھے. تو اکثر ہم سنتے تھے جماعت احمدیہ کے بارے میں کہ وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں. تو پیغام تو جو ہمیں جماعت احمدیہ کا ملتا ہے وہ مخالفین کی طرف سے ہی ملنا شروع ہو گیا، مل گیا تھا. لیکن ہم نے کبھی جو ہے کوئی اس طرح سے، ہمیں احمدی جو ہے وہ نہیں پتہ تھا کہ ہمارے یہاں بھی کوئی قریب میں رڑکی میں کوئی احمدی بھی ہوگا. تو جیسا کہ میں نے اوپر کی آڈیو میں بتایا ہے، وہ اچانک ہی ہمارے والد صاحب جو ہے وہ بجلی کا بل جمع کرنے جایا کرتے تھے. تو ان سے ملاقات ہو گئی ہے، انہوں نے جو ہے وہ ایک ذریعہ بتایا ہے، بنایا ہے. تو احمدی سے جو ہے وہ ملاقات کری ہے، انہوں نے ہم سے ملوایا ہے. پھر آگے تک میں نے اوپر ڈیٹیل ساری بتا دی ہے بات. محترم افضال صاحب، اصل میں نے صرف یہ سوال اس لیے کیا کہ میں نے کم سے کم کسی سے نام نہیں سنا. اور میں نے جب سے، کیونکہ مجھے 3-4 سال جتنا بھی ٹائم ہو گیا، گروپ کی دنیا سے ہی مجھے پتا چلا. اور یہ اب تو عجیب سی بات ہے کہ مجھے بہت زیادہ ہی معلومات ہو گئیں. بٹ میں نے تو کم سے کم، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ ایگزیکٹ کس جگہ ہیں، میں بھی جانتا ہوں، چلیے ہم ڈسکلوز نہیں کرتے ایک سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے. بٹ میری نظر میں میرے چاروں طرف کوئی ایسا اوپنلی قادیانی یا احمدی لوگ نہیں ہیں کہ جو کہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہوں کہ ہاں جی وہ احمدی ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ مسلمانوں میں فرقے بہت زیادہ ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، دس اینڈ دیٹ. بٹ ان کا ایک اوپن آئیڈینٹی ہوتی ہے اور وہ کھلے عام جیتے ہیں. باوجود اس کے کہ ان میں آپسی اختلافات بہت ہیں، بھلے وہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہوں. بٹ احمدیز کو یا تو میں نہیں جانتا یا وہ کھل کے سامنے آتے نہیں ہیں. تو آپ اس ریگارڈنگ کیا کمنٹس دینا چاہیں گے کہ اگر احمدیز اپنے آپ کو چھپا کر رکھتے ہیں تو آخر کیوں؟ بتائیں. شکریہ. جی امیر فیصل صاحب، آپ کے قریب میں تو نہیں ہے، ہاں دور ہیں، آپ کے آس پاس تو نہیں ہے بہرحال. لیکن پھر وہ وہی بات ہے کہ جہاں جہاں پر بھی ہیں، اکثر جو ہے وہ حکمت عملی کے تحت وہ رہتے ہیں. کسی طرح کا دنگا فساد، لڑائی جھگڑا، کسی طرح کا کوئی فتنہ، کوئی کسی طرح کی کوئی بات نہ ہو. لیکن جہاں پہ میجورٹی ہے، گاؤں کے گاؤں احمدیوں کے ہیں یا محلے کے محلے احمدیوں کے ہیں، وہاں بالکل وہ کھلے عام رہتے ہیں. ان کی مسجدیں وہ بھی کھلے عام ہیں اور سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ احمدی ہیں. دوسرے گاؤں کے جو برابر کے لوگ ہیں یا جو محلہ دوسرا محلہ، اس کو پتہ ہے کہ یہ پورا محلہ جو ہے احمدیوں کا ہے، کیونکہ وہاں پہ ان کی ایک اپنی پوری کی پوری میجورٹی ہے. تو اس لیے کسی طرح کی کوئی فتنے کی بات نہیں ہوتی. باقی جہاں پہ تعداد میں کم ہے وہ حکمت عملی کے تحت رہتے ہیں. باقی دوسرا آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں، ہمارا جو یہ ہندوستان ہے یہ پرجا تنتر ہے یہاں پہ. تو قانون جو ہیں بڑے سخت ہیں، تو کوئی سے مسئلہ نہیں ہے بہرحال. ٹھیک ہے افضال بھائی، ہم زیادہ ڈیٹیلس میں نہیں جاتے. خیر، آپ نے جب اس کو اچھا پایا، قادیان وزٹ آپ نے کیا، وہاں پہ 8 دن رہے، تو اس کے بعد کیا آپ نے باقاعدہ کوئی کورس وغیرہ کیا ہے قادیان سے؟ جیسے کہ میں نے سنا ہے کہ مربی جو بنتے ہیں وہ 8 سال کا کورس کرتے ہیں. یا یہ کہ آپ نے احمدیت کی کیا تعلیم حاصل کی؟ پلس جیسے کہ آج کی تاریخ میں آپ احمدی جماعت کے ایک امپورٹنٹ رکن ہیں اور شاید آپ ان کی جماعت میں ایک طرح سے سروس بھی ہے آپ کی. تو پلیز اپنی دینی تعلیمات یا احمدیت کے ریگارڈنگ تعلیمات پلس اپنی پوسٹ کے بارے میں جو بھی کچھ آپ بتانا چاہیں سر بتائیں. شکریہ. جی امیر فیصل صاحب، پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ خاکسار جب قادیان گیا تو بیت کی ہے، تو بیت کا فارم باقاعدہ خاکسار کے سامنے رکھا گیا. اور خاکسار نے جو ہے پہلے سوچ سمجھ کے ہی بیت کی، یہ نہیں ایسے کہ والد صاحب نے میں کر لی لاؤ ہم بھی کر لیتے ہیں، ایسا نہیں. بالکل جو بیت کی شرائط ہیں وہ شرائط پڑھی ہیں خاکسار نے. اور میں مختصر یہاں بھی پڑھ دیتا ہوں کہ نمبر 1 جو بیت کی شرط ہے کہ بیت کنندہ سچے دل سے عہد اس بات کا کرے کہ آئندہ اس وقت تک قبر میں داخل ہو جائے کہ شرک سے مجتنب رہے گا، یعنی جب تک دنیا میں ہے وہ شرک نہیں کرے گا. تو یہ پہلی شرط ہے. اور
दूसरी बैत फार्म के जो पीछे शर्त है दोम, ये है कि झूठ और जिना और बदनजरी और हर एक फिस्क व फजूर और जुल्म और खयानत और फिसाद और बगावत के तरीक़ों से बचता रहेगा, और नफसानी जोशों के वक्त उनका मगलूब नहीं होगा, अगरचे कैसा ही जज्बा पेश आवे। और तीसरी बैत की शर्त ये थी, ये कि बिला नागा 5 वक्ता नमाज मुआफिक हुक्म खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदा करता रहेगा, और हत्तुल वसी नमाज तहज्जुद के पढ़ने और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने और हर रोज़ अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने और इस्तगफार करने में मदावमत अख्तियार करेगा, और दिली मोहब्बत से खुदा ताला के एहसानों को याद करके उसकी हम्द व तारीफ़ को अपना हर रोज़ विरद बनाएगा। चौथी शरत बैत की ये थी कि ये कि आम खल्कुल्ला को अमूमन और मुसलमानों को खुसूसन अपने नफसानी जोशों से किसी नूह की नाजायज़ तकलीफ नहीं देगा, ना ज़बान से, ना हाथ से, ना किसी और तरह से। और पांचवी शर्त ये थी बैत की, ये कि हर हाल रंज व राहत और उसर व युसर और नेमत और बला में खुदा ताला के साथ वफादारी करेगा, और बहर हालत राजी बकज़ा होगा, और हर एक ज़िल्लत और दुख के कबूल करने के लिए उसकी राह में तैयार रहेगा, और किसी मुसीबत के वारिद होने पर मुंह नहीं फेरेगा, बल्कि आगे कदम बढ़ाएगा। और छठी ये थी जो शरत है बैत की, ये कि इत्तबाए रिस्म और मुताबियत हवा होश से बाज आ जाएगा, और कुरान शरीफ की हुकूमत को बकुल्ली अपने सिर पर कबूल कर लेगा, और क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल को अपनी हर राह में दस्तूर और अमल करार देगा। और सातवीं शर्त ये थी, ये कि तकब्बुर और नखुवत को बकुल्ली छोड़ देगा, और फरोतनी और आजिज़ी और खुशखल्की और हलीमी और मिस्किनी से ज़िंदगी बसर करेगा। और आठवीं ये शर्त थी, ये कि दीन और दीन की इज्जत और हमदर्द इस्लाम को अपनी जान और अपने माल और अपनी इज्जत और अपनी औलाद और अपने हर एक अजीज से ज़्यादातर अजीज समझेगा। और नौवीं शर्त ये थी, ये कि आलम खल्कुल्लाह की हमदर्दी में महज लिल्लाह मशगूल रहेगा, और जहाँ तक बस चल सकता है अपनी खुदादाद ताकतों और नेमतों से बनी नूह को फ़ायदा पहुँचाएगा। तो खाकसार के सामने बैत फार्म रखा गया था, और ये बैत फार्म के पीछे ये शराइत थी। तो खाकसार ने पढ़ाई, ये शर्तें पढ़ी, तो बिल्कुल कोई भी शख्स हो तो बिल्कुल इनकी इस काम के करने के लिए, बिल्कुल बैत करने के लिए वो तैयार हो जाएगा, और खाकसार भी जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया बैत करने के लिए, और मुताला किया है, और वालिद साहब भी हुए हैं और ये बैतें पढ़ी हैं। तो उसके बाद ये बैत फार्म खाकसार ने जो है वो पुर कर दिया है। अगले सवाल की तरफ खाकसार आता है। हाँ जी, दूसरा सवाल ये है कि वहाँ कादियान जामिया में 8 साल का कोर्स है और 4 साल का कोर्स है। तो खाकसार ने 4 साल का कोर्स किया है, और 4 साल का कोर्स करने के बाद, पास होने के बाद, खाकसार को जो है वो फील्ड में भेज दिया है कि अब हमारी ड्यूटी है कि हम जो है वो फील्ड में जाएं, दावत तबलीग का काम करें, और पैगाम हक़ जो है वो लोगों तक पहुँचाएँ, तालीम व तरबियत का काम करें, तबलीग का काम करें, और जो बेनमाजी हैं उनको नमाजी बनाएं। तो इस तरह की हराम में हलाल में जो फ़र्क है वो तमीज़ है वो बताएं। तो हमारे हिंदुस्तान में तकरीबन हर एक स्टेट में, हर एक शहर में हमारे मुअल्लिमीन हजरात, मुबल्लिगीन हजरात आपको जो है वो मिलेंगे। तो खाकसार भी उन्हीं में से एक मुअल्लिम है जो 4 साल का कोर्स करके वो अपनी दीन की खिदमत जो है वो बजा ला रहा है। मोहतरम अफजाल साहब, जो भी आपने बैत फॉर्म की शर्तें पढ़ के सुनाई है, इसमें तो कोई भी ऐसी बात नहीं है कि किसी भी मुसलमान को कोई प्रॉब्लम हो। आप लोग किसी पैदाइशी मुसलमान से बात करेंगे, उसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे जैसे बंदे से, कन्वर्टेड से बात करेंगे तो ये तो जो आप कुछ बातें बता रही हैं वो तो मजहब इस्लाम की सीख है, सब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि लाइए मैं फॉर्म पे साइन कर देता हूं, तो फिर आपको इसके अलावा तो शर्त नहीं लगा देंगे अफजाल साहब? क्योंकि मैंने 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट इसमें नोट किए, या ये कह दीजिए कि मिसिंग हो रहे हैं। ना तो आपने इसमें ये कहा कि आपको मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब को नबी तस्लीम करना ही करना होगा, ना आपने इसमें ये बात बताई अपनी शर्तों में कि आपको चंदा देना ही देना होगा और अहमदी जमात के ताबेदार बन के रहना होगा। थोड़ी वजाहत कर दें, शुक्रिया। जी जी, अमीर फैसल साहब, जब खाकसार बैत की शर्तें पढ़ रहा था तो खाकसार ने तो आपको खुलासतन बताई है। तो बिल्कुल जब पढ़ रहा था, ये 10 शर्तें हैं, शायद मैंने आपको 9 सुनाई, आखिरी नहीं मैंने आपको सुनाई, वो आखिरी में मैं आपको सुना दूंगा। तो हर एक कोई भी ये चाहेगा ये तो काम हमें जो है वो करने चाहिए, अगर हम नहीं करते तो हमारी गलती है, क्योंकि हम जो है इस्लाम मज़हब को मानते हैं और ये चीज़ें हम नहीं करते। तो इसी की याद दहानी है और इसी की दोहराई है। और आखिरी जो शर्त थी वो यही थी कि ये कि इस आजिज़ से, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से,
یہ کہ اس عاجز سے عقد اخوت محض للہ با اقرار اطاعت و معروف باندھ کر اس پر تا وقت مرگ قائم رہے گا، اور اس عقد اخوت میں ایسا اعلیٰ درجہ کا ہوگا کہ اس کی نظیر دنیاوی رشتوں اور تعلقوں اور تمام خادمانہ حالت میں پائی نہ جاتی ہو۔ تو یہ ہے جس پہ شاید آپ کا یہ سوال ہے کہ یعنی کہ اس عاجز سے عقد اخوت یعنی محض للہ، کہ خدا کسی بھی لالچ کے بنا نہیں، خالص محض اللہ کی وجہ سے ہی اس عاجز سے عقد اخوت یعنی محبت کرے گا اور اس کی اطاعت کرے گا، یہی اس میں شرط ہے۔ بلکہ یہ بھی نہیں لکھا کہ وہ نبی ہو، اس کو ماننا ہے یا نہیں ماننا، پھر یہ الگ ہمارا میٹر ہو جائے گا، الگ یہ موضوع ہو جائے گا، وہ کس قسم کے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ الگ چیز ہو جائے گی، اور چندہ دینا یا نہیں دینا وہ بھی یہاں پہ شرط نہیں ہے۔ بس 10ویں جو شرط ہے وہ یہی کہ یہ کہ اس عاجز سے عقد اخوت محض للہ با اقرار اطاعت در معروف باندھ کر اس پر تا وقت مرگ قائم رہے گا، اور اس کے عقد اخوت میں ایسا اعلیٰ درجے کا ہوگا کہ اس کے نظیر دنیاوی رشتوں اور تعلقوں اور تمام خادمانہ حالت میں پائی نہ جاتی ہو۔ تو یہ بیعت کی فارم کی پیچھے جو لکھی ہوئی 10 شرائط ہیں، تو اس کے علاوہ جو آپ نے کہی ہے کہ نبی یا چندے کی بات ہے وہ پھر الگ موضوع ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ اگر آپ نے بیعت کر لی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ چندہ دینا پڑے گا، نہیں، آپ کی مرضی نے ہے، دے یا نہ دے نہ دیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ لمبی آڑی ہو جائے گی، میں آگے بتاتا ہوں۔ کیونکہ جماعت احمدیہ کے اندر بے شمار ایسے آدمی ہیں جن کی مالی حالات جو ہے وہ اچھے نہیں ہیں، وہ چندہ نہیں دیتے، یا جن کے مالی حالات اچھے ہیں اس کے باوجود بھی وہ چندہ نہیں دیتے، تو جماعت ان کے اوپر کوئی کسی بھی قسم کی وہ جو ہے وہ زور زبردستی نہیں کرتی، کہ سال کا جو ان کا انکم ہوتی ہے اس پہ جو چندہ بنتا ہے، چندہ انسپکٹر آ کے بتا دیتا ہے کہ یہ سال کی انکم پہ آپ یہ چندہ بنتا ہے، اگر آپ چاہیں تو دے دیں، نہ چاہیں تو نہ دیں، آپ کی کوئی زور زبردستی نہیں، باقاعدہ جو اس کا چندہ بنتا ہے اس کی تصدیق اور سائن ہونا ضروری ہے، وہ اپنی خوشی سے چندہ دے، اور اگر وہ نہیں دیتا، نہیں ادا کرتا تو کوئی حرج نہیں ہے، جماعت احمدیہ سے پھر بھی باہر وہ نہیں جائے گا، اور یہ زبردستی نہیں ہوگا کہ آپ اگر چندہ دیں گے تو وہ جماعت میں رہیں گے، ایسا نہیں ہے، بیعت فارم میں تو خیر یہ بات لکھی نہیں ہے، تو باہر بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ باقی رہا آپ کا دوسرا سوال، اس میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ نے اس نبوت کا ہرگز دعویٰ نہیں فرمایا جو عوام بلکہ علماء کے ذہنوں میں بھی موجود ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لاتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے جو کسی پہلے نبی کا پیرو اور اس کی اتباع کی برکت سے نبی نہیں ہوتا، بلکہ مستقل نبی ہوتا ہے، کسی اور نبی کا تابع نہیں ہوتا۔ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ نے واضح الفاظ میں اس کی تردید فرمائی، آپ فرماتے ہیں ابو بجج محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں، شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا اور بغیر شریعت کے نبی ہو سکتا مگر وہی جو پہلے امتی ہو۔ اور جہاں تک سرور کونین حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کا سوال ہے، حضرت بانی سلسلہ احمدیہ نے اپنا مقام ایک ادنا غلام کا مقام بیان فرمایا ہے۔ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ عاجز بھی اس جلیل الشان نبی کے احکر خادمین میں سے ہے کہ جو سید الرسول اور سب رسولوں کا سرتاج۔ آپ نے بار بار فرمایا ہے کہ میں صاحب شریعت نبی نہیں ہوں، میں قرآن مجید کا متبع ہوں، نیز فرمایا کہ میں مستقل طور پر نبی نہیں ہوں، میں مہدی اور مسیح ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور آپ ہی کی بشارات اور وعدوں کے مطابق مبعوث کیا گیا ہوں۔ آپ تحریر فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر نبی کے لفظ کا اطلاق بھی جائز نہیں جب تک اس کو امتی بھی نہ کہا جائے، جس کے یہ معنی ہے کہ ہر ایک انعام اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے پایا ہے، نہ کہ براہ راست۔ کوئی مرتبہ شرف و کمال کا اور کوئی مقام و عزت اور قرب کا بجز سچی اور کامل مطابعت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ہرگز حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ ہمیں جو کچھ ملتا ہے ذلی و طفیلی طور پر ہی ملتا ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں نبوت کی تمام کھڑکیاں بند کی گئی مگر ایک کھڑکی سیرت صدیقی کی کھلی ہے، یعنی فنا فی الرسول کی۔ آگے آپ فرماتے ہیں میں نے محض خدا کے فضل سے نہ اپنے کسی ہنر سے اس نعمت سے کامل حصہ پایا ہے جو مجھ سے پہلے نبیوں اور رسولوں اور خدا کے برگزیدوں کو دی گئی تھی، اور میرے لیے اس نعمت کا پانا ممکن نہ تھا اگر میں اپنے سید و مولا فخر الانبیاء و خیر الورا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرتا۔ سو میں نے جو کچھ پایا اس پیروی سے پایا،
اور میں اپنے سچے اور کامل علم سے جانتا ہوں کہ کوئی انسان بجز پیروی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ معرفت کاملہ کا حصہ پا سکتا ہے۔ جی امیر فیصل صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا سوال کا جواب آ گیا ہوگا۔ جی جی محترم افضال صاحب، کافی ڈیٹیل سے آپ کے جواب آ گئے، بہت شکریہ۔ اصل میں جہاں تک آپ کی اتنی ساری آڈیوز کا لب و لباب نکل کے آ رہا ہے، تو چلیے میں اسے سوال کو دوسرے طریقے سے کر دیتا ہوں کہ میں امیر فیصل اوپنلی یہ کہتا ہوں کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو ایک بہت ہی اچھا آدمی مانتا ہوں، انہیں ایک ریفارمر مانتا ہوں، انہیں ایک مجدد مانتا ہوں، اور یہ مانتا ہوں کہ ان کی ایک دو باتیں، جیسے کہ انہوں نے خیالات یہ بدلے لوگوں کے حضرت عیسیٰ جی علیہ السلام کے ریگارڈنگ کہ وہ آسمان پر نہیں گئے بلکہ ان کا انتقال ہوا ہے، اور سبھی آدمی اور سبھی بشر کی طرح۔ ان باتوں میں انہوں نے اپنے نئے نظریات پیش کیے اور اسے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ بٹ میں یہ کہتا ہوں کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو ایک اچھا بک رائٹر مانتا ہوں، 80-85 کتابیں لکھی، ان کی وے آف لائف کو بہت اچھا مانتا ہوں، ہر طرح سے ان کو اچھا مانتا ہوں، بٹ میں ان کو نبی نہیں مانتا ہوں۔ پلس میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب بہت اچھے آدمی تھے، نبی تو نہیں تھے، اور میں احمدی جماعت کو انڈر میں نہیں رہوں گا، تو کیا آپ مجھے احمدی تسلیم کریں گے یا احمدی مانیں گے؟ نمبر 2، اس میں ایک امپورٹنٹ سوال یہ بھی ارائز ہوتا ہے کہ یہ جو بیعت فارم آپ کے سامنے رکھا گیا یا آپ نے بھرا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو جماعت کے لوگوں نے بھرا، تو اگر آپ ان کے پاس جا کے بیعت کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ احمدی جماعت کی بیعت کر رہے ہیں نا پھر تو، یا اس بیعت کو یہ مانا جائے گا کہ آپ نے احمدی جماعت کی بیعت نہ کر کے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی بیعت کی؟ پلیز بتائیں، شکریہ۔ جی امیر فیصل صاحب، جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے کہ وہ فوت ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، یہ اس کی گواہی تو جو ہے وہ قرآن شریف دیتا ہے، اور قرآن شریف میں جو ہے وہ نص قطعی کے ساتھ جو ہے نام لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے وفات کا ذکر ہے، اور یہ الگ موضوع ہو جائے گا۔ تو اس میں جو ہے امام مہدی کی، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کی کوئی بات نہیں ہے، تو یہ تو قرآن سے ہے۔ رہی بات نبی کی، آپ نے بار بار اپنی تحریروں میں یہ کہا ہے کہ جہاں جہاں بھی میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ صرف اتنا ہی ہے کہ خدا تعالیٰ سے مکالمہ مخاطبہ، کہ مکالمہ مخاطبہ کے جو ہے اولیاء اللہ بزرگان دین بھی قائل ہیں، کہتے ہیں ہاں خدا تعالیٰ سے مکالمہ مخاطبہ ہو جاتا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں وہی مکالمہ مخاطبہ اگر کثرت کے ساتھ ہو جائے، کثرت کے ساتھ، لگاتار کثرت کے ساتھ ایک لمبے عرصے کے تک ہو جائے، اور خدا تعالیٰ اس مکالمہ مخاطبہ میں اس کو جو ہے نبی کے لفظ سے پکارے، تو اس قسم کا آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ نبی کا معنی ہے غیب سے کثرت کے ساتھ خبریں دینے والا، اور آپ نے غیب کی کثرت کے ساتھ خبریں دی ہیں، اس قسم کا نبی ہے، نبوت کا آپ نے دعویٰ کیا ہے، تو اس میں اس طرح کے نبی ماننے میں کوئی حرج نہیں آتا، اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک بے عزتی نہیں ہوتی، کیونکہ آپ منع کرتے ہیں کہ میں شریعت والا نبی نہیں ہوں اور مستقل نبی بھی نہیں ہوں، میں نے جو بھی کچھ پایا ہے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے، غلامی سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے اعمال اگر پہاڑوں کے برابر بھی ہوتے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہ ہوتا، تو یہ سب کے سب جو مقام اور مرتبہ خدا تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اور یہ میرے اثر تمام کے تمام اعمال جو ہے وہ بیکار تھے۔ تو آپ کی جو نبوت ہے، وہ نبوت کا جو آپ کا دعویٰ ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں، خدا نے آپ کو اپنے الفاظ میں نبی کا لفظ استعمال کیا، فی حل الانبیاء، آپ کو پکارا ہے، اور غیب کی کثرت سے خبر دینے والا کو آپ نے نبی کہا ہے، اور اس قسم کا آپ نے اپنا نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ جی امیر فیصل صاحب، یہ 10 شرائط جو بیعت کی ہے، بیعت فارم پہ جو پیچھے کی طرف لکھی ہوئی ہیں، یہ 10 شرائط، یہ تحریر جو ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ہی اپنی 10 شرائط کی ہیں بیعت کی، کہ جو میری جماعت میں، جماعت احمدی میں جو آئے گا، جو میری بیعت کرے گا، ان کو یہ 10 شرط پہ عمل کرنا پڑے گا، حد الوسیع کوشش کرنی پڑے گی، تب یہ میری بیعت میں شمار کیا جائے گا۔ اور یہ نہیں، اور آپ نے آگے فرما بھی دیا بعض جگہوں کتابوں میں کہ جب تک وہ میری تعلیم پہ عمل نہیں کرے گا تو وہ میری جماعت میں شمار نہیں ہوگا، یہ بھی آپ نے جو ہے وہ واضح کر دیا۔ آپ نے آپ کو وہ لاکھ احمدی کہتا ہو، لیکن وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو میں نے تعلیم دی ہے اس پہ عمل نہیں کرتا ہوگا تو وہ میری جماعت میں شمار نہیں ہوگا۔ افضال بھائی، پہلی بات تو میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ممبرس بہت ہی شوق و ذوق سے ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، دھیان کر رہے ہیں،
اور شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ میرے پرسنل پہ بہت زیادہ سوالات اکٹھے ہو گئے ہیں کہ میں افضال صاحب سے یہ بات کروں، اور میرے خیال سے اس میں تو خیر گھنٹوں چاہیے گے. تو مجھے لگتا ہے کہ آج کا ہم فرسٹ پارٹ کر کے تھوڑا سا کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ لوگوں کا ٹائم بھی زیادہ نہ لگے اور یہ سوالات جوابات سے ہم لوگ آپس میں بھی نہ تھکیں. تو انشاءاللہ اس کو سلسلے کو جاری رکھیں گے. تو خیر مطلب آپ کی میری بات کا رزلٹ یہ تو نہیں نکل رہا ہے، جیسے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جتنی مجھے معلومات ہوئی ہے مذہب اسلام کی، کہ بہت ہی زیادہ اولیاء اللہ ہو کر گزرے ہیں مسلمانوں میں، اور انہوں نے یہ دعوی ایجاد کیے ہیں کہ انہیں کشف ہوا ہے اور انہیں ایسا لگا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسیجز آتی ہیں اور وہ دنیا کو انہوں نے پیغامات دیے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ یا آپ لوگ ان کو تو نبی نہیں کہتے ہیں. تو اگر ہم کسی بھی وجہ سے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو میں یہ کہوں کہ وہ نبی نہیں ہے، تو یہ تو بات پکی ہوئی کہ پھر تو احمدی میں تسلیم نہیں کیا جاؤں گا. اور آپ کی بات سے یہ بھی رزلٹ تو نکل کے آ رہا ہے کہ اگر میں جماعت جوائن نہیں کرتا ہوں تو بھی میں احمدی نہیں ہوں. کیا میں غلط سوچ رہا ہوں یا صحیح؟ بتائیں. شکریہ. جی امیر فیصل صاحب، جو حضرت مسیح السلام نے بیت کی شرائط لکھی ہیں اس میں جو 10ویں شرائط ہے، محض للہ، کسی بنا لالچ کے اس کو امام مہدی ماننا، اس عاجز کو جو ہے وہ امام مہدی ماننا اور اس سے محبت کرنا، اور جب تک وہ مرے گا نہیں، جب تک دنیا میں رہے گا اس سے اخوت محبت محض للہ وہ جو ہے وہ اس سے رکھے گا. تو یہ بیت کی جو ہے وہ 10ویں شرائط ہے. باقی پھر جب آگے ہم بیت کر لیں گے اس کے بعد پھر وہ جس قسم کی نبوت کا آپ نے دعویٰ کیا ہے، اگر آپ کا دل کرتا ہے وہ اس قسم کی نبوت ہاں ہو سکتا ہے تو مان لیں، اور اگر آپ کا دل نہیں کرتا تو اس قسم کی نبوت کو نہ مانیں. کیونکہ جس قسم کے آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کے حکم سے، خدا تعالیٰ کی اذن سے، اور خدا تعالیٰ آپ کو بار بار اس لقب سے پکار رہا ہے. اپنی طرف سے یہ بات نہیں آپ نے کہی ہے. محترم افضال صاحب، میں درمیان میں ایک ممبر کا سوال لے لیتا ہوں، بھلے ہی وہ میرے ریگارڈنگ سوال آ گیا بٹ وہ مخاطب آپ کو کر کے کیا گیا ہے، تو آپ اس کا جواب دے دیں. شکریہ. جی محترم افضال صاحب، آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ سنا ہے کہ آپ جو احمدیوں کا گروپ امیر فیصل صاحب سے ملنے گیا تھا آپ اس میں شامل تھے، اور ظاہر سی بات ہے آپ کی ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے، بات چیت بھی ہوئی ہوگی. تو ظاہر ہے جیسے گروپس کی دنیا میں لوگ امیر فیصل صاحب کے بارے میں کچھ بھی کہتے رہتے ہیں، کوئی ہندو کہتا ہے، کوئی ملحد، کوئی کچھ، اور کوئی بھی مسلمان ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا. تو آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ان کو امیر فیصل صاحب کو مسلمان مانتے ہیں یا کیا مانتے ہیں؟ آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ بہت شکریہ. جی محترم، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. خاکسار نے امیر فیصل صاحب سے جو ہے وہ 2 بار ملاقات کی ہے، اور ایک ہی علاقے کے ہیں، زیادہ دور نہیں، قریبی ہیں. اور امیر فیصل صاحب کی جو تعلیم مکمل جو کی ہے انہوں نے ہمارے قریب سے ہی، پاس سے ہی کی لی ہے. تو لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا. بہرحال ہم نے ان سے ملاقات کی ہے، اور جب ہم نے ان سے ملاقات کی ہے تو بہت ہی ان کو ہم نے ایک مخلص اور نیک اور متقی اور پرہیزگار انسان پایا ہے، اور نمازی پایا ہے. کیونکہ ہم نے 2 بار ملاقات کی جیسے کہ میں نے بتایا ہے، اور صبح سے لے کے شام تک ہم ان کے گھر پہ رہے ہیں. اس دوران جتنے بھی نمازیں ہوئی ہیں باقاعدہ ہمارے ساتھ انہوں نے وہ جو ہے وہ نماز کا اہتمام کیا ہے. اس سے پتہ لگا کہ ہاں یہ نمازی بھی ہیں. تو اور چال ڈھال سے، گفتگو سے بھی ایک پتہ لگتا ہے کہ ہاں یہ مخلصانہ اور اخلاقاً بہت ہی اچھے آدمی ہیں، اور جو وہاں آس پاس کے لوگ ہیں وہ بڑی ان کی عزت بھی کرتے ہیں. وہ چیز بھی میں نے دیکھی ہے. تو بہرحال میں نے تو جو ان کو پایا ہے وہ ایک متقی پرہیزگار پایا ہے، اور پکا سچا میں مسلمان سمجھتا ہوں کہ یہ پکے سچے جو ہے وہ مسلمان ہیں. باقی جو آدمی چاہے وہ کوئی کچھ بھی کہے، کیونکہ خاکسار نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ سنی سنائی بات تو جو ہے وہ دیکھنے کے برابر نہیں ہوتی. تو خاکسار نے تو یہ اپنے دل کی بات ہے وہ بتائی ہے، جو پایا ہے وہ بتایا ہے. اچھا محترم افضال صاحب، اب ایک مشورہ یہی لے لیتے ہیں گروپ میں ہی. یہ تو ہمیں بھی پتا ہے کہ ہمارے پیور ڈسکشن گروپ کی تمام باتیں لگ بھگ بہت سارے گروپس میں جاتی ہیں. بٹ میری جانکاری میں یہ بات آ رہی ہے کہ ہماری یہ جو ڈائریکٹ آپ کی بات چیت چل رہی ہے یہ لگ بھگ جیسے کہ لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے وہ کافی گروپس میں ہو رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں کے بھی سوالات آ رہے ہیں، ہمارے اپنے گروپ کے بھی ممبرس کے سوالات ہیں افضال بھائی. تو
तो मेरे ख्याल से इसे अब इंटरव्यू का नाम न लेके, क्योंकि इंटरव्यू तो मुझे सिर्फ आपकी जातियात पर ही पूछना चाहिए था, वो भी एक अखलाकी फर्ज होता है। तो लोग कह रहे हैं कि अफजाल साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे से और शाइस्तगी से जवाब देते हैं, तो वो अपने सवालात भी रखना चाहते हैं और मैं भी रखूंगा। तो क्यों ना हम इस चीज को गुफ्तगू का नाम दे लेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से जितने भी चली जाएगी, और सेशंस करते रहेंगे। जब भी आपके पास टाइम अवेलेबल हुआ करेगा और हम दोनों आपस में बैठ के सेटलमेंट करके टाइम दे दिया करेंगे। और अगर रात का 9 बजे का ही टाइम हुआ करे, इस बारे में आप क्या कहते हैं मोहतरम? जी अमीर फैसल साहब, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हमेशा खाकसार ने अपना आप को जो है वो तालिब इल्म समझा है, और खाकसार जो है अक्सर जो है मुताला किताबों का करता है, मुताला करने का जो है बड़ा शौक़ है, और तबादला ख़यालात बिल्कुल होना चाहिए। खाकसार के इल्म के मुताबिक जो सवालात होंगे इंशाअल्लाह बिल्कुल उनके जो है वो जवाबात दिए जाएंगे, वही के मसरूफ़ियत में से टाइम निकाल के इंशाअल्लाह बहुत ज़रूर, क्योंकि आपको पता है कि खाकसार की जो है मसरूफ़ियत पहले से कहीं ज़्यादा हो गई है। तो इंशाअल्लाह बिल्कुल हम टाइम सेट करके बिल्कुल हम सवालात लेंगे, और गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो शुरू कर दिया हमने इंशाअल्लाह, और हम आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मोहतरम अफजाल भाई, आप यकीन कीजिए कि पर्सनल पे मेंबर्स की बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ती जा रही है। बहुत उन्हें तजस्सुस है, बहुत वो सवालात करना चाहते हैं, और माशाल्लाह आपको खुदा इसकी जजा दे कि आपने भी इस पे एग्री किया कि इंशाल्लाह ये गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखेंगे। तो अमीर फैसल और अफजाल साहब की गुफ्तगू का फर्स्ट पार्ट हम इंशाल्लाह यही कंक्लूड करते हैं, और मेंबर्स को यकीन दहानी करते हैं कि उनके सभी सवाल मेरे पास सेव रहेंगे, और भी मेंबर सवालात भेज सकते हैं, और इंशाल्लाह अफजाल साहब के टाइम अवेलेबिलिटी पर और उनसे प्रोग्राम सेटल्ड करके अनाउंसमेंट किए जाएंगे, और ये प्रोग्राम रखे जाएंगे, और ये इंशाल्लाह अब लगातार चलेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत जजाकल्ला। मोहतरम अफजाल भाई एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत जजाकल्ला। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन को हम अनाउंसमेंट करके जल्दी ही अरेंज करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन।